Assalamu alaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about what are the common property disputes among the people of Pakistan and what are the legal remedies available to them and what are the actual kinds of property disputes whereby किसी भी एक शख्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कोई दूसरा शख्स जो है वो क्लेम करने लग जाता है। क्या वजह है बेसिकली कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अराइज होते हैं। हम वन बाय वन जितनी जो मेजॉरिटी में कोर्ट्स ऑफ लॉ में जो केसेस जो हैं वो आते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हम उनको वन बाय वन एड्रेस करेंगे एंड देन लेटर ऑन फ़ौरन इसके बाद जो है हम उनके ऊपर लीगल रेमेडीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रेमेडीज़ जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं जो भी रेलेवेंट जो है वो सब्जेक्ट डिस्प्यूट होगा बिटवीन द पार्टीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो डिस्प्यूट अराइज होता है उसकी जो मेन काज है वो क्या होती है। नंबर वन, कोई पार्टनरशिप हो सकती है जिसकी वजह से कोई डिस्प्यूट अराइज होता है शेयर्स का। नंबर टू, कोई फैमिलीज़ हो सकती हैं जब कोई जो मुअस्से आला फोत होता है, जो उनका मेन पेरेंट होता है तो फोर फादर्स में से, तो उसकी विरासत जब डिवॉल्व होती है लीगल हेयर्स पे तो उस वक़्त फ्रॉड होते हैं। कुछ एक्सक्लूजन हो सकती है इनहेरिटेंस में। बाज़ कुछ को-ऑनर्स के दरमियान जो है वो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं। बाज़ कब्ज़ा माफिया जो है वो आके आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो ऑक्यूपाई करके बैठ जाते हैं या किसी फोर्ज डॉक्यूमेंट बना के जो है वो उसको सोल्ड आउट कर देते हैं किसी तीसरे बंदे को। तो इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं, हम वन बाय वन इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे और देन उनके जो लीगल सॉल्यूशंस हैं और जो कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो नॉर्मली लॉयर्स या लीगल लॉ के स्टूडेंट्स या जो भी लीगल एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से जो है वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर लिटिगेशन जो है वो सिविल कोर्ट्स में जो है वो पेंडिंग रहती हैं, तो वो उनको भी हम इंशाल्लाह वन बाय वन एड्रेस करेंगे। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला जो मेन फोकस है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे वो होता है इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस में कैसे फ्रॉड्स होते हैं, कैसे जो है वो मैनिपुलेशन होती है चीज़ों की और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अराइज होते हैं, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। नंबर वन, इनहेरिटेंस डिस्प्यूट कब होता है? जब जो पेरेंट है मुअस्से आला जो फोत हुआ है वो कोई एग्जैक्ट विल ना करके गया हो। नंबर टू, या कोई गिफ्ट जो है वो कर गया हो, जो भी डिसीज्ड है किसी को गिफ्ट कर गया हो लेकिन उस गिफ्ट का रिकॉर्ड ना हो, या फिर कोई एक पार्टी जो है कोई गिफ्ट डीड जो है वो फॉर्ज्ड बना लेती है तो उसके थ्रू जो है वो इनहेरिटेंस का डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। या कोई मरने वाले की कोई हिडन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सारे लीगल हेयर्स को पता नहीं होती, चंद एक जो हैं वो होशियार जो होते हैं उनको पता होती हैं और वो फ्रॉडुलेंटली जो है वो म्यूटेशंस में और ट्रांसफ़र कराने में उनको जो है वो आसानी हो जाती है और वो बाकी लीगल हेयर्स को बिना बताए बिना डिस्क्लोज़ किए जो है वो उनको जो है वो मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऊपर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। या कोई फॉर्ज सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो बना के, हमारे पास रिसेंट एक गुजरांवाला का केस आया था तो उसके अंदर भी उन्होंने फॉर्ज्ड एक सक्सेशन सर्टिफिकेट क्रिएट किया। बैंक मैनेजर के साथ मिलके उन्होंने जो है वो वहाँ से जो बैंक अकाउंट में जो प्रॉपर्टीज़ जो उसके बैंक बैलेंस था उसको विड्रॉ किया बगैर बाकी लीगल हेयर्स के शेयर डिवाइड किए, बगैर उनको डिस्क्लोज़ किए उन्होंने वहाँ से विड्रॉ कर लिया, जिसके पे फिर हमने एंटी करप्शन का जो सेक्शन 5 ऑफ द एंटी करप्शन एक्ट जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हमने फिर FIR लॉन्च कराई जो कि फास्टेस्ट रेमेडी थी वो बैंक मैनेजर पे भी और जो जिस शख्स ने जो है वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था उसके ऊपर भी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है एक और डिस्प्यूट अराइज हो जाता है सक्सेशन सर्टिफिकेट का। उसमें क्या होता है कि लोग फॉल्स या फॉर्ज सक्सेशन क्रिएट करते हैं या सक्सेशन सर्टिफिकेट के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रॉपरली जो है वो उसके अंदर मेंशन नहीं की जाती, तो देन जो है ये मामला जो है वो हो जाता है। उसके अलावा इसकी फर्दर जो है वो और क्या किस तरह का फ्रॉड हो सकता है विरासत में, किसी भी लीगल हेयर को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एक्सक्लूजन ऑफ डिफरेंट जो है वो लीगल हेयर्स, जैसे मेजॉरिटी में लोग अपनी बहनों को बेटियों को जो है वो विरासत से जो है वो महरूम करने के लिए उनको जो लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट है या फिर जो है इनहेरिटेंस है उनमें जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं।
یا شجرہ نسب میں جو ہے وہ ان کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں، یا پھر کسی بھی جگہ اندراج نہیں کراتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ بہنوں کو، بیٹیوں کو، یا کوئی بھی ایسا شخص جو ہے وہ جس کو انٹینشنلی جو ہے وہ ریموو کر دیتے ہیں انہیریٹنس سے، تو دین جس کی وجہ سے وہ ساری پراپرٹی کے اوپر آکوپائی کر کے اور فیک اور فورجڈ جو ہے وہ آگے ٹرانسفر میوٹیشنز جو ہیں وہ کروا کے جو ہے ریونیو افسرز کے ساتھ مل کے تو دین جو ہے وہ اس میں پراپرٹی گریب کر لیتے ہیں. تو اس کے انڈر بھی ہم نیکسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ریمیڈی بھی جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا آپ کے پاس جو ہے وہ ریمیڈیز ہیں. تو یہ ایک ٹائپ کی جو ہے وہ فراڈ ہے جس کے ذریعے پراپرٹی ڈسپیوٹ ارائز ہوتے ہیں اور پھر کورٹ میں جو ہے وہ پروسیڈنگز چلتی ہیں. نیکسٹ اس کے بعد کیا ہے جی، فورجڈ اور فیک سیل ڈیڈ بنا لیتے ہیں کچھ لوگ جو قبضہ مافیا ہیں. ایون ریلیٹیوز جو ہیں میں نے دیکھا ہے بہت سارے جو اپیرنٹلی آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے بہت زیادہ قریب ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہاؤ ایور جو ان کی بیک میلافیڈے انٹینٹ ہوتی ہے اس کے انڈر جو ہے وہ رول پلے کرتے ہیں اور وہ آپ کے نام کی، آپ کے سگنیچرز کی، آپ کے تھام امپریشن کو چرا کے یا پلین پیج پہ جو ہے وہ انگوٹھے لگوا کے کسی بھی اینگل سے جو ہے وہ فالس جو ہے وہ سیل ڈیڈ کریٹ کر لیتے ہیں اور اس کے تھرو جو ہے وہ پراپرٹی ٹرانسفر کروا لیتے ہیں یا کروانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے پھر ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے. جب ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو پھر کورٹ میں جو ہے وہ لیٹیگیشن پینڈنگ ہو جاتی ہے. تو obviously اس کے لیے جو ہے وہ کورٹ میں ریمیڈیز لیگلی پرووائڈڈ ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. نیکسٹ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے اسپیشل اٹرنی یا جنرل اٹرنی کریٹ کر دیتے ہیں. ریسنٹلی ابھی ہم کچھ کیسز کر بھی چکے ہیں اور کچھ کیسز جو ہم نے ون بھی کیے ہیں اور کچھ پینڈنگ ہیں، جس میں کیا ہوا کہ جو مورث اعلیٰ کے کچھ بھائی تھے انہوں نے کیا کیا، فیک جنرل اٹرنیز جو ہیں وہ کریٹ کیے، فیک پاور آف اٹرنیز جو ہیں وہ کریٹ کیے، جس کے تھرو انہوں نے جو ہے ریونیو افسر اور رجسٹرارز کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پراپرٹیز ٹرانسفر کی، کسی کو سولڈ آؤٹ کی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے فراڈ کیا اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ اور کچھ بچوں کے ساتھ، جس میں کیا ہوا کہ ملینز آف روپیز کی جو ہے وہ پراپرٹیز تھی جو کہ اس طرح سے تھرو فیک پاور آف اٹرنیز کے تھرو انہوں نے ٹرانسفر کی، میوٹیشنز کروائی، رجسٹریز کروائی، اور جو کہ چیلنج ہوئی، بعد میں اس کے اوپر اسٹینڈنگ آرڈر ہوا، اور وہ بھی ہم انشاءاللہ باری باری جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اچھا، اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ جس میں کو آنرز کے درمیان کوئی بعد میں جو ہے وہ ڈسپیوٹ ارائز ہو جاتا ہے. ایک شخص کسی دوسرے پرسن کی شخص کی پراپرٹی کے اوپر جو ہے وہ ٹائٹل کلیم کر رہا ہوتا ہے، اور ٹائٹل کلیم کر کے تو دین جو ہے وہ کورٹ میں کیس فائل کر دیتا ہے کہ وہ مینیپولیٹ کرے کچھ چیزوں کو اور ان سے جو ہے وہ تھرو لیٹیگیشن کچھ نہ کچھ بینیفٹ حاصل کر سکے. اس کے علاوہ ایک اور ڈسپیوٹ ہوتا ہے کو آنرشپ کا. بعض اوقات جب وراثت ڈیوالو ہوتی ہے لیگل ہیئرز پہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب لیگل ہیئرز پہ وراثت ڈیوالو ہوتی ہے تو ان میں آپس میں ڈسپیوٹ ارائز ہو جاتا ہے کہ ایک بھائی کہتا ہے کہ میں نے فار ایگزامپل فرنٹ سے جو ہے وہ زیادہ رقبہ لینا ہے، یا ایک شخص جو ہے وہ ڈویژن کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، بہنوں کو ڈپرائیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کسی ایک ہی کھیوٹ یا خاتونی میں وہ کو آنرز ہیں یا ایک خسرے میں کو آنر ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ایسی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان یعنی پوزیشن کا ڈسپیوٹ آ جاتا ہے. کو آنرشپ ان کی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، جوائنٹلی آنرشپ ہوتی ہے ان کی، لیکن ان میں پوزیشن کا ڈسپیوٹ آ جاتا ہے، تو دین آپ لیگل ریمیڈی جو ہے وہ کورٹ آف لاء میں جو ہے وہ ٹیک اپ کرتے ہیں. وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ون بائی ون جو ہے بتائیں گے کہ کس ڈسپیوٹ پہ آپ کی کون سی اسپیسیفک ریمیڈی ہے جو آپ کو لینی چاہیے. اچھا، اس کے بعد ایک جوائنٹ پراپرٹی ہوتی ہے جو کہ پارٹیشن نہیں ہوتی ابھی، اور پارٹیشن کے لیے ابھی آپ جوائنٹلی اون کر رہے ہوتے ہیں سارے، کسی کو نہیں پتا کہ کون سی پراپرٹی کس کی اونرشپ میں، لیکن ایکولی وارث ہوتے ہیں تھرو انہیریٹنس جو ہے وہ ان کے اوپر پراپرٹی ڈیوالو ہوئی ہوتی ہے. تو دین جو ہے وہ اس میں بھی جو ہے وہ آپس میں پوزیشن کے ڈسپیوٹ، پارٹیشن کے ڈسپیوٹ ارائز ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی لیگل ریمیڈیز اویلیبل ہیں کورٹ آف لاء میں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک اور پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے جس میں ریونیو آفیسر جو ہے وہ فراڈ جو ہے وہ کرتے ہیں. جیسے کچھ اسلام آباد میں نے کچھ کیسز کیے جس میں ایک شخص تھا جس کا وارث ایک ہی تھا، اور وہ فوت ہوا، تو اس کے بعد وہ وارث جو تھا وہ واز ان کینیڈا،
اور کیا ہوا کہ ریونیو آفیسر جو CDA تھا ان کے کچھ امپلائیز نے مل کے جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ کانفسکیٹ کی پہلے، اس کے بعد اس کے فیک ریونیو ڈاکیومنٹس کریٹ کیے اور پھر ان کو سولڈ آؤٹ کر دیا کسی اور شخص کو. تو اس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے فراڈ کیا، اور لیٹر آن جب وہ وارث واپس پاکستان آئے اور دین جو ہے وہ انہیریٹنس میوٹیشن اور باقی معاملات ہم نے دیکھے، تو تب پتہ چلا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ ہوا، جس کے تھرو جو ہے اس کو ڈپرائیو کیا گیا فرام دی انہیریٹنس. تو یہ بھی ڈسپیوٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہیں، وہ چاہے پنجاب میں ریونیو آفیسرز ہوں، رجسٹرارز ہوں، یا کوئی بھی آفیسرز ہوں جو آپ کے جو ہے وہ ریونیو ریکارڈ میں رد و بدل کر کے آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ ریمیڈیز اویلیبل ہیں. نیکسٹ اس کے بعد جو ڈسپیوٹ پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ پارٹنرشپس کا ہوتا ہے. کچھ لوگ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کمپنی میں شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں جوائنٹلی، اور اس کے اندر شیئرز کی ڈویژن کا جو ہے وہ ان کے درمیان ڈسپیوٹ ارائز ہو جاتا ہے. بعض اوقات دو سے ایک سے زیادہ پارٹنرز ہوتے ہیں کسی بھی پراپرٹی میں، جوائنٹلی مل کے جو ہے وہ کوئی پراپرٹی جو ہے وہ ٹیک اپ کرتے ہیں، کوئی ڈیلرشپ اوبٹین کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے، یا کوئی بھی بزنس رن کرتے ہیں، تو دین ان کے درمیان پارٹنرشپ کا ڈسپیوٹ ارائز ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کے پاس کون کون سی ریمیڈیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ اور ڈویژن آف شیئرز کے بارے میں جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈسپیوٹ ارائز ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے جو ہے وہ ان کو پریونٹیو میئرز لے سکتے ہیں اور کیسے آپ ان ڈسپیوٹس کو ریزولو کر سکتے ہیں. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں بھی فار دی لائرز اور لا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میرے پاس کچھ اوپینینز ہیں، جس میں میں چاہتا ہوں کہ اگر if you want to be a good lawyer in property disputes اور ان کو آپ سول کیسز کو پراپرلی بہترین طریقے سے ریزالو کرانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ سول لا میں بہترین لائر بنیں، تو دین آپ کو ایٹ لیسٹ کچھ ایسی میں نے لاز کو انلسٹ کیا ہے کہ ان لاز کو آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے، تاکہ آپ جو ہے کسی بھی کلائنٹ کو کسی بھی پراپرٹی ڈسپیوٹ پہ جو ہے وہ اسسٹ کر سکیں، اور ان کو جو بھی ان کے لیگل سولوشنز ہیں یا لیگل ریمیڈیز ان کے پاس جو اویلیبل ہیں، آپ ان کو فاسٹلی جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں، فاسٹسٹ جو ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کے پاس نمبر 1 آپ کو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ پہ کمپلیٹ کمانڈ ہونی چاہیے. نمبر 2 اگر میٹر ریلیٹڈ ٹو سکسیشن ہے تو سکسیشن ایکٹ 1925 اس کے اوپر آپ کو کمانڈ ہونی ضروری ہے. اگر آپ کو کوئی ریسٹریننگ آرڈر چاہیے یا آرڈر 39 رول 1-2 میں، یا کوئی بھی جو بھی آپ کو انجنکشن ریکوائرڈ ہے، تو دین آپ کو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے ساتھ ساتھ کوڈ آف سول پروسیجر جو CPC ہے 1908 اس کے اوپر بھی کمپلیٹ کمانڈ ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے ریمیڈی لے بھی لی تو اس کی ایگزیکیوشن کرانے کے لیے آپ کو آرڈر 21 جو ہے کمپلیٹ ریکوائرڈ ہوگا، اور اس میں آپ کو تبھی پتہ چلے گا کہ سول پروسیجر میں CPC میں کہ کون کون سی سٹیپس جو پروسیجر پرووائڈڈ ہے سول کورٹس کا وہ کیسے کیسے گو آن کرتا ہے. ہمارا اس سے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈڈ ہے اس میں کوڈ آف سول پروسیجر پہ، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کہ جی کمپلیٹ سول ٹرائل اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیڈنگ کو ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر کسی کو پروسیڈنگس کا اندازہ نہ ہو تو کیسے جو ہے وہ پروسیڈنگس چلیں گی، یا کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے. تو وہ ساری چیزیں ہم نے اس میں پرووائڈڈ ہیں سول ٹرائلز کی جو ہے وہ ویڈیو میں. اچھا نیکسٹ آپ کو کیا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ کمانڈ ہونی چاہیے، کیونکہ انشورنس سے ریلیٹڈ معاملات، موگیج سے ریلیٹڈ معاملات، اس کے علاوہ فورکلوجر سے ریلیٹڈ، ریڈیمپشن سے ریلیٹڈ معاملات سارے کے سارے جو ہے وہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے انڈر جو ہے وہ گورن کیے جاتے ہیں. تو یہ ساری اسپیسیفک پرفارمنس سے ریلیٹڈ اگر کوئی معاملہ کسی نے کوئی کانٹریکٹ کیا، بریچ آف کانٹریکٹ ہو گیا، تو دین اس کے لیے آپ کو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی ضرورت پڑے گی. تو یہ وہ لاز ہیں جس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر فاسٹسٹ ریمیڈی کے لیے آپ کو کرمنل لا میں CRPC پہ کمانڈ ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ جو پروسیجرز ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پرائیویٹ کمپلین کے بارے میں جو سیکشن 200 ہے اور 200 to 203 تک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے جو ہے وہ گورن کی جائیں گی. اس کے علاوہ پارٹیشن سے ریلیٹڈ اگر کوئی معاملہ ہے، جوائنٹ آنرشپ ہے، کو آنرشپ ہے، اس کو پارٹیشن کروانا ہے، تو پارٹیشن ایکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ضروری ہے. اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی اسٹیمپ پیپر فالسلی انٹروڈیوس کیا گیا،
کوئی گفٹ ڈیڈ ہے، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی ڈاکومنٹ، اسپیشل اٹرنی ہے، جنرل اٹرنی ہے، اس کی کینسلیشن موو کرنی ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو سیکشن 39 آف دا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے اوپر جو ہے وہ کمانڈ ہونا بہت ضروری ہے، جس کے انڈر ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس میں آپ پراپر ریمیڈیز جو ہیں وہ اویل کر پائیں گے، تو تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے جو ہے وہ آپ کسی بھی جو ہے وہ شخص کو اس کے جو گریونس ہیں ان کا سلوشن نکال سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ریونیو اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کوئی ڈسپیوٹ ہے جس میں ایگریکلچرل لینڈز ہیں یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، تو اس میں پھر آپ لینڈ ریونیو ایکٹ جو ہے کسی بھی پروونس کا، تو وہ آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ گرپ ہونی چاہیے کہ کیسے جو ہے وہ آپ معاملات جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو جو ریونیو سے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس ہیں، فرد ہے پر سرکار ہے، اس کے علاوہ جو بھی میوٹیشنز ہیں، کوئی رجسٹری ہے، ان کے پاور اٹرنی ہے، کیسے رجسٹریشن ہوتی ہے سب رجسٹرار کے بعد، وہ سارے پروسیس بھی پروسیجرز بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور دین یو وڈ بی دی کمپیٹنٹ ترین سیول لائر جو ہے وہ تبھی آپ بن پائیں گے۔ تو اٹس ویری گڈ، اور اگر آپ مطلب اس کو سیکھ لیتے ہیں تو دین آپ کے لیے دیر از نو کمپٹیشن ان دا جوڈیشل کیپیسٹی اور ان ایز اے بینگ اے لیگل پروفیشنل، تو پھر اس کے لیے آپ جو ہے وہ ویل پریپیئرڈ ہوں گے اور آپ اچھے سے جو ہے وہ ان کو معاملات کو دیکھ پائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اب ان سارے ڈسپیوٹس کے بارے میں جو لیگل ریمیڈیز جو ہے وہ پرووائڈڈ ہیں، تو ان کو بھی ہم اب ون بائی ون جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل پوزیشن کسی نے ٹیک اپ کر لیا اللیگلی، تو دین آپ کے پاس 2 پیرالل ریمیڈیز اویلیبل ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ کو قبضہ ڈٹرمن کرانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، سیکشن 145 CRPC میں فوری طور پہ آپ کمپلین لانچ کریں گے بیفور دی ایریا میجسٹریٹ، اور اس ایریا میجسٹریٹ پھر وہ کیا کرے گا، وہ فوری طور پہ وہ جو کنسرن پولیس اسٹیشن ہے اس کے SHO کو ڈائریکشن ایشو کرے گا کہ جا کے موقع کی جو ہے وہ رپورٹ مجھے دے۔ اگر آپ اس میں اپنا پوزیشن پروو کر پائے اور اللیگل ڈسپوزیشن پروو کر پائے، تو کورٹ امیڈیٹلی میجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس جو ہے وہ اس کو ڈائریکشن دے گا کہ قبضہ ری انسٹیٹ کروا کے آؤ، جو کہ فاسٹسٹ ریمیڈی ہے۔ آج تک میں نے کسی ایک آدھ کے علاوہ کبھی کسی لائر کو یہ ریمیڈی ایکسرسائز کرتے نہیں دیکھا۔ اس ویری فاسٹسٹ ریمیڈی، بہت آسان ریمیڈی ہے، جو ہی کسی شخص کی زمین پہ قبضہ ہو فوری طور پہ وہ جا کے یہ ڈکلیئر کروائے 145 اور CRPC میں، تو وہ کورٹ آپ کو جو ہے وہ فوری طور پہ SHO کنسرنڈ اور ریونیو کنسرن سے رپورٹ مانگ کے دین جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتی ہے ریلیف۔ پھر اس کے بعد کورٹ اس کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ٹائٹل یا کسی چیز سے ریلیٹڈ کوئی گریونس ہے، تو آپ دوسری پارٹی جو بھی جس نے قبضہ کیا ہوتا ہے، اگر وہ کہے بھی کہ ہمارا ٹائٹل ہے، تو وہ کہے کہ آپ کو ٹائٹل ہے، تو آپ ایسا کریں یہ ٹائٹل آپ لے کے جائیں سیول کورٹ میں، تو سوٹ فار ڈیکلیریشن انڈر سیکشن 42 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں آپ جا کے اپنا ٹائٹل ڈکلیئر کروا کے آئیں، دین آپ انٹائٹل ہوں گے، تو دین ہم آپ کو ریسٹور کر دیں گے وہ قبضہ جو 145 میں آپ نے ریلیز کیا تھا۔ اچھا، اب دوسری ریمیڈی اسی کے اندر کیا ہے، 145 کے علاوہ آپ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں کرمنل کمپلینٹ کر سکتے ہیں سیشن کورٹ میں، جس کے اندر دوسری پارٹی کے لیے 3 سال سے 7 سال تک امپریزنمنٹ پنشمنٹ ہے اور ساتھ میں فائن ہے، اور اس کے علاوہ کورٹ آپ کو فوری طور پہ انٹرم ریلیف کے طور پہ جو ہے وہ اگر آپ اپنا ٹائٹل پوزیشن اور یہ چیزیں ڈکلیئر کر پائیں، تو دین جو ہے کورٹ آپ کو فوری طور پہ رجسٹریٹ کرے گی اور ان کے اگینسٹ قانونی کارروائی کرے گی، اور FIR لانچ بھی ہو سکتی ہے اسی پہ جو SHO کنسرنڈ ہوتا ہے ان کے پاس۔ تو یہ تو ہو گئی کرمنل ریمیڈی جو فاسٹسٹ ریمیڈی ہے، جس میں اگر آپ کے پاس ٹائٹل کے ڈاکیومنٹس ویلڈ ہیں، اگر آپ کے پاس پوزیشن ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کا جمع بندیوں میں آپ کا نام چل رہا ہے پوزیشن میں، اور آپ کے پاس پروفز آف آنرشپ موجود ہیں، اور تو آپ اللیگلی کسی نے ڈسپوزیس کیا، تو آپ یہ ساری چیزیں ایک کمپیٹنٹ لائر کو ہائر کریں، وہ آپ کو امیڈیٹلی جو ہے وہ فنگر ٹپس پہ جس کو ہو یہ ساری چیزیں، وہ فوری طور پہ آپ کو جو ہے وہ پوزیشن ری انسٹیٹ کروا دے گا اور ان کے خلاف کارروائی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ پیرالل آپ جو ہے وہ سوٹ فار پوزیشن بھی جا سکتے ہیں۔
اب دیکھیں ایک جو یہاں امپورٹنٹ سمجھنے کی چیز ہے، بہت سارے لائرز نے کامن مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ آپ حالانکہ آپ کے پاس ٹائٹل بیٹر ٹائٹل ہوتا ہے، آپ کے پاس ڈاکیومنٹس آف ٹائٹل موجود ہیں، آپ کے پاس پوزیشن تھا، ایون دو دے ڈونٹ ایون نو کہ آپ کے پاس پوزیشن اور سارا کچھ ہے، تو وہ پھر بھی آپ کو ڈکلیریشن میں لے جاتے ہیں، حالانکہ ڈکلیریشن نہیں بنتا۔ آپ کیا کریں گے، آپ اگر تو آپ کے پاس ٹائٹل ہے، ہر چیز ہے، تو آپ سمپل پوزیشن میں جائیں گے کہ یہ میرے پاس ٹائٹل کے ڈاکیومنٹس ہیں، یہ میرے پاس فرد ہے، فار ایگزامپل پوزیشن سرٹیفکیٹ ہے، کوئی ٹائٹل سرٹیفکیٹ ہے، کوئی بھی ایسی جو بھی چیز آپ کی اونرشپ کو شو کرے، اس میں پوزیشن سے ریلیٹڈ واٹ ایور ساری چیزیں آپ اکٹھی کر کے لگائیں۔ جسٹ سمپل سوٹ فار پوزیشن اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں آپ جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ اموویبل پراپرٹی ہے تو اموویبل پراپرٹی کے لیے، اگر موویبل پراپرٹی ہے تو موویبل پراپرٹی کے لیے، تو آپ وہاں پہ چلے جائیں گے تو کورٹ آپ کو فوری طور پہ پوزیشن انسٹیٹ کر دے گی۔ اچھا، نیکسٹ آ جاتا ہے، اگر کوئی شخص آپ کی آنرشپ یا ٹائٹل کو ڈینائی کرتا ہے اور آپ کے پاس بھی ٹائٹل کے ایز سچ کوئی ڈاکیومنٹ ایگزسٹ نہیں کر رہے، کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہو گیا یا ٹائٹل کے ڈاکیومنٹس آپ کے پاس بھی ایگزسٹ نہیں کر رہے، یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ آپ کا ٹائٹل ڈیفیکٹیو ہے، یا آپ کے پاس صرف ایک سیل ایگریمنٹ ہے، آپ نے ایک سیل ایگریمنٹ کیا، کوئی کانٹریکٹ کیا، لیکن آپ کے پاس ابھی تک ٹائٹل نہیں ہے، یا آپ نے ٹائٹل اس سے ٹرانسفر کرا لیا لیکن جمع بندیوں میں نام ابھی تک دوسری پارٹی کا چل رہا ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، تو اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو دین آپ جائیں گے، اور آپ کے پاس پوزیشن بھی نہیں ہے، تو دین آپ سوٹ فار ڈیکلیریشن میں جائیں گے along with پوزیشن میں، اور اس کے ساتھ آپ آرڈر 39 رول 1 and 2 CPC میں انٹرم ریلیف کے لیے بھی جائیں گے کہ دوسری پارٹی فردر کسی اور پرسن کو اللیگلی ایلینیٹ نہ کرے، پراپرٹی ٹرانسفر نہ کرے، یا اس کے اوپر کوئی کنسٹرکشن نہ کرے، یا فردر کسی کو ڈیوائڈ نہ کرے، یا کسی بھی ادر فارم میں، یا کسی آتھرائز ریپرزنٹیٹر کو آگے فردر سولڈ آؤٹ نہ کرے تھرو اٹرنی اور فار ایگزامپل وٹس ایور کسی بھی طرح سے، تو اس کے لیے آپ فوری طور پہ انٹرم انجنکشن لیں گے اور دین جو ہے وہ کیس پروسیڈ کر جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر بعض اوقات کو آنرز کے درمیان جو ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے یا جوائنٹ آنرز کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ لوگ پارٹیشن میں جاتے ہیں۔ تو پارٹیشن کا سوٹ جو ہے، اگر آپ صرف پارٹیشن آف ریونیو اسٹیٹ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ جائیں گے ریونیو آفیسر کے پاس، اسسٹنٹ کمشنر یا تحصیلدار آف دیٹ ڈسٹرکٹ جو بھی ہوگی، وہاں پہ جو تحصیل ہوگی وہاں پہ آپ فائل کریں گے پارٹیشن کا کیس، تو دین وہ کیس جو ہے وہ آگے پرسو ہوگا اور ریونیو آفیسر اپنے ایک پروسیس کے تھرو اس کو ڈیوائڈ کر دے گا۔ اچھا، اگر آپ فار ایگزامپل سیول کورٹ کی، اس میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی لینڈ مارک ججمنٹ دی، جس میں کیا ہوا کہ اگر آپ فار ایگزامپل ٹائٹل کا ڈسپیوٹ ہے یا کوئی بھی اور ڈسپیوٹ ہے، تو آپ ڈکلیریشن میں جب جا رہے ہیں تو آپ وہیں پہ سیک کر سکتے ہیں سیول کورٹ میں ہی پارٹیشن بھی، لیکن اگر آپ ڈکلیریشن اور پوزیشن کے لیے نہیں جا رہے سیول کورٹ میں، تو دین آپ سمپل، وہ ساری چیزیں کلیئر ہیں، آپ پھر سمپل ریونیو آفیسر کے پاس جا کے اس کی پارٹیشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ آ جائیں، آپ سیول کورٹ میں جو شہری پراپرٹی ہوتی ہے، سٹی کی پراپرٹی، اس کے لیے آپ سیول کورٹ میں ہی پارٹیشن اپلائی کرتے ہیں، اور اس میں آپ ڈکلیریشن، پوزیشن یا پارٹیشن، وہ ساری چیزیں وہیں سے ہی پارٹنرشپ ایکٹ کے انڈر جو ہے وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات کچھ سچویشنز ہوتی ہیں، ہمارے پاس کچھ لوگ آئے جن کے ہم نے کیسز کیے، اس میں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، بعض اوقات کسی مرنے والے کی ایک ہی پراپرٹی ہوتی ہے، یا کوئی ایک شخص جو ہے وہ اس کی ایک ہی پراپرٹی ہوتی ہے جو کہ انڈیوائڈیبل ہوتے ہیں، تو اب کورٹ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، یا وہ اس کو ڈیوائڈ کر دیتی ہے اگر وہ ڈویژیبل ہے، یا پھر کورٹ کیا کرتی ہے کہ اس کو آکشن کروا دیتی ہے، اور دین اس کی جو پروسیڈز ہوتے ہیں، اس کی جو اماؤنٹ ہوگی، اس کو پھر ان میں جتنے لیگل ایئرز ہیں ان کے شیئر کے مطابق جو صورت النساء میں پرووائڈڈ ہیں کہ کون کون سے شیئرز ہیں، پیرنٹس کا کتنا ہے، بھائی کا کتنا ہے، اس کے مطابق ان کو شیئر جو ہے وہ سبلنگز میں ڈیوائڈ کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ پارٹیشن جو ہے وہ فردر پروسیڈ ہوتی ہے۔ اب سکسیشن سرٹیفکیٹ، بعض اوقات موویبل پراپرٹی، جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے موویبل ایسٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس میں کمپنی میں شیئرز ہوتے ہیں، انشورنس پالیسیز ہوتی ہیں، اس میں بینک بیلنس ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی بانڈز ہیں جو کہ نیشنل بینک یا پاکستان اسٹیٹ بینک سے جو ایشو ہوتے ہیں بانڈز، اس کے علاوہ کوئی اور شیورٹیز، سیکیورٹیز، کوئی پراپرٹی مورگیج تھی، کوئی گاڑی ہے، کوئی بھی کیش ہے،
جو بھی موویبل پراپرٹی اور اموویبل پراپرٹی آف دا پرسن ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں, تو پھر اس میں سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے. وہ آپ ساریاں لسٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے ایک الگ ویڈیو آپ کے پاس اویلیبل ہے یوٹیوب میں, جس کے انڈر آپ سکسیشن جو ہے وہ کلیم کر لیتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی کورٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کروا دیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز, ایک بہت امپورٹنٹ پراپرٹی ریلیٹڈ ڈسپیوٹ, جس میں ہم نے پریویسلی پڑھا ہے, بعض اوقات کوئی بندہ, کوئی ریلیٹیو, کوئی بھی قبضہ مافیا سے ریلیٹڈ پرسن آپ کا فیک جنرل اٹرنی بناتا ہے, بعض اوقات فیک پاور آف اٹرنی بن سکتا ہے, اسپیشل پاور اٹرنی بنتا ہے, کوئی بھی فیک سیل ڈیڈ بنتی ہے, کوئی گفٹ ڈیڈ بنتی ہے, کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ, کوئی پارٹنرشپ ڈیڈ, کوئی بھی ایسا لیگل انسٹرومنٹ جس کے ذریعے کسی شخص کا رائٹ کریٹ ہو سکتا ہے, وہ اگر کوئی فالسلی یا فوجری کر کے بناتا ہے, یا آپ فار ایگزامپل کسی بندے کو ایشو کرتے ہیں اٹرنی اور اس کے بعد اس کو کینسل نہیں کرواتے, یا آپ کینسل کروا چکے ہو لیکن پھر بھی وہ اس کو یوٹیلائز کر رہا ہو, یا کوئی بھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کو کینسل کرانا ہو, غلط بنا ہو, یا کوئی بھی ایسا ڈاکیومنٹ ہے, تو دین آپ کیا کر سکتے ہیں, دین آپ فوری طور پہ سوٹ فار کینسلیشن آف دیٹ لیگل انسٹرومنٹ, ایفیڈیوٹ, گفٹ ڈیڈ, سیل ڈیڈ, پاور آف اٹرنی, اسپیشل اٹرنی, جنرل اٹرنی, وٹ ایور, کوئی بھی ڈاکومنٹ کو آپ نے انلیگل ڈکلیئر کرانا ہو تو دین آپ سوٹ فار کینسلیشن آف ڈاکیومنٹ میں جاتے ہیں انڈر سیکشن 39 آف دا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں. تو یہ آپ کے پاس فاسٹسٹ اور بہترین ریمیڈی اویلیبل ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ کہ آپ کرمنل ریمیڈی بھی جا سکتے ہیں 420, 468, 471, یا اگر کوئی قبضہ مافیا ہے تو اس کے خلاف بھی آپ ایف آئی آر لانچ کر سکتے ہیں, جس میں آپ 447 پاکستان پینل کوڈ کے انڈر جا کے جو ہے وہ آپ ایف آئی آر لانچ کروا سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس اویلیبل ہے ریمیڈی. اس کے علاوہ کرمنل پروسیڈنگز میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں, یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 420 میں چیٹنگ اگر کسی نے کی, 420 میں اگر کوئی ملازم ہے اس نے 2 نمبری آپ کے ساتھ کی, کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا, تو دین 409 میں آپ چلے جاتے ہیں, 409 پی پی سی میں آپ ان کے خلاف پروسیڈ کرتے ہیں. اگر کوئی بھی شخص آپ نے کسی کو امانت دی, پیمنٹ دی کوئی خریدنے کے لیے یا خرید لی, تو دین آپ اس کے اندر گئے 406 جو ہے وہ اس کے انڈر جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ کروا سکتے ہیں. اگر کسی نے آپ کے پاس چیٹنگ کی, آپ کو انڈیوس کیا, اس کے تھرو آپ سے گریب کر کے پیمنٹ جو ہے وہ لے گیا اور آپ کا کام بھی نہیں کیا, یا آپ کے لیے پراپرٹی خریدنی تھی نہیں خریدی, گاڑی خریدنی تھی نہیں خریدی, تو دین آپ کرمنل کمپلینٹ جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ کروا سکتے ہیں. اگر ایف آئی آر لانچ نہیں ہوتی تو دین 22A میں کیسے جائیں گے, وہ ہماری الگ ویڈیو اویلیبل ہے, اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بعض اوقات ریونیو آفیسرز آپ کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں, تو ان میں کیا ہوگا, ریونیو آفیسرز کے اگینسٹ جب آپ جائیں گے تو دین آپ ڈائریکٹ ریٹ جورسڈکشن میں آپ انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں جو ہے وہ آپ ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کریں گے اگینسٹ دی جو بھی وہ پرسن ہوگا جس نے وہ انلیگل کام کیا ہوگا, فراڈولنٹ میوٹیشن کی یا میوٹیشن کینسل کی, یا کوئی بھی ایسی رجسٹری کے اندر کوئی 2 نمبری کی, یا آگے فردر انلیگلی سولڈ آؤٹ کر دی, یا کوئی بھی ایسا انلیگل کام کیا جس میں اس نے ایکسیسو جورسڈکشن ایکسرسائز کی, وہ پاورز ایکسرسائز کی جو ان کے پاس نہیں تھی, تو دین آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ امیڈیٹلی 199 کانسٹیٹیوشن میں آنریبل ہائی کورٹ میں ریٹ جورسڈکشن فائل کر کے اس میں کیا کروا سکتے ہیں, ڈکلیریشن کروا سکتے ہیں اس چیز کو, اس رجسٹری کو, اس ڈاکومنٹ کو, اس چیز کو, اس ٹرانسفر کو, آپ اس میوٹیشن کو آپ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ انجنکشن لے سکتے ہیں آپ فوری طور پہ, فاسٹسٹ ریمیڈی انجنکشن لے سکتے ہیں اور اس ڈاکیومنٹ کو کینسل کروا سکتے ہیں, اس میوٹیشن کو کینسل کروا سکتے ہیں. کوئی بھی ایسی ریمیڈی جو ہے وہ آپ کے پاس فاسٹسٹ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی کرمنل کمپلینٹ کر سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے بتایا تھا انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ کمپلین کر سکتے ہیں سیشن کورٹ میں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے ساتھ آن لائن فراڈ کر جاتا ہے پراپرٹی سے ریلیٹڈ, آپ کے ساتھ بینک فراڈ کر جاتا ہے, آپ کی اکاؤنٹ سے تھرو ہیکنگ اور سائبر کرائم کے تھرو جو ہے وہ آپ کا اس کو جو ہے وہ آپ کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ کی پراپرٹی انٹلیکچوئل پراپرٹی میں کوئی 2 نمبری کرتا ہے, آپ کے ٹریڈ مارک کو انفرنج کرتا ہے, پیٹنٹ آپ کا رجسٹر تھا کوئی انلیگلی یوز کر لیتا ہے, یا کوئی بھی کاپی رائٹ ہے آپ کے کنٹینٹ کو بغیر آپ کی پرمیشن کے یوز کر لیتا ہے, تو اس کے لیے بھی ہماری ویڈیو اویلیبل ہے. لیکن آپ فاسٹسٹ ریمیڈی شارٹ میں کیا, تو آپ انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹرائبونل جا کے کمپلین لانچ کر سکتے ہیں اور ڈیمیجز سیک کر سکتے ہیں.
ڈیفیم کرتا ہے تو آپ کرمنل لاء میں بھی جا سکتے ہیں، پی پی سی میں ایف آئی آر لانچ کرنے، یا آپ جو ہے وہ سول کورٹ میں ڈیفامیشن کے انڈر ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس کے علاوہ آج ہم نے جتنا جو ہے وہ پراپرٹی ڈسپیوٹ جو ہے وہ ڈسکس کیے، جو کہ پاکستان میں نارمل روٹین ہے کسی بھی شخص کے درمیان، اس کے علاوہ اگر کسی بھی شخص کا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ کوئی اور ٹائپ آف پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں جو ہے وہ بتائیں، اور ہم انشاءاللہ ان کا سلوشن آپ کو بتائیں گے۔ ویسے جو میجر موسٹ کامن پراپرٹی ڈسپیوٹس ہیں وہ ہیز آلریڈی بین کورڈ، اور جو ہے اس کے اندر جو لیگل ریمیڈیز ہیں وہ بھی پرووائڈڈ ہیں، تو آپ جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی بھی کوئریز آپ کی ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہماری جو ہے وہ ہمارے پاس پوری لیگل ٹیم ہے، لیکس اینڈ جورس بیرسٹرز اینڈ لیگل کنسلٹنٹس اسلام آباد، تو اس میں ہمارے ملٹیپل آفیسز ہیں، لاہور، کراچی، پشاور اینڈ سرگودا انکلوڈنگ گجرانوالا ایٹسیٹرا، تو ان میں ہم جو ہے وہ لیگل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو لیکن اگر کسی کی کوئی بھی کوئری ہو تو وہ آپ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔